अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो नाजरीन, 4-5 बड़ी अहम खबरें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और बड़ी ख़ास खबरें। और एक जंग का मामला कि एक जंग बंद हुई है और दूसरे बहुत बड़े हमले हुए हैं, वो हम आपको बताएंगे। और नाजरीन, उसके अलावा इमरान खान का केस आखिरी मराहल में और एक ही केस रह गया है, वो अगर हल हुआ तो इमरान खान आज़ाद हो सकते हैं। उनके वकील का बयान हम आपको सुनवाएंगे। उसके अलावा नाजरीन, कश्मीर जो एक्शन अवामी कमेटी है, उनका क्या पोजीशन है, क्या हाल हवाल है, ये हम आपको दिखाएंगे। और बिलावल भुट्टो ने उस पर क्या स्टैंड लिया है, क्या कहा है, ये भी हम आपको बताएंगे नाजरीन। उसके अलावा नाजरीन, जो गुज़श्ता रोज़ उसके अलावा नाजरीन जो गुज़श्ता रोज़ हानिया सीटीडी की जानब से बेगुनाह जो नाजरीन कत्ल हुई, उसके जो वालिद का बयान आया है, वो हम आपको सुनाएंगे। इंतहाई दर्दनाक बयान है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे नाजरीन। और उसके अलावा नाजरीन, जो ईरान अमेरिका के दस्तखत और एक तकरीब होनी थी, और वो आपको पता ही है कि जिस मुल्क में यानी कि फ्रांस में ये तकरीब मुनक्कद होनी थी, वो नाजरीन कैंसिल हो गई है। और नाजरीन, ये जो है, ये सिर्फ जो उसको ई साइन कह लें या डिजिटल साइन कह लें, वो ही साइन जो हैं वो उनको ही अमली तौर पर समझा जाएगा, और वो ही साइन जो हैं वो जो बरकरार रखे जाएंगे। उसकी वजह भी हम आपको सामने बताएंगे नाज़रीन। तो नाज़रीन, इस जंग का समझें, ईरान अमेरिका जंग का ख़ात्मा हो गया, और गुज़श्ता रोज़ जो ई साइन हुए, डिजिटल साइन हुए, वो ही जो है हतमी साइन है। ये आप देख रहे हैं कि सदर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं उनके साइन हैं। उसके अलावा नाजरीन, आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले साइन किए हैं, और फिर ये मसूद पज़ेश्कियान उनके साइन हुए हैं। उसके बाद नाजरीन, ये शहबाज शरीफ जो हैं वो साइन कर रहे हैं, और उन दोनों के साइन के बाद शहबाज शरीफ उनके साइन एज आ ज़मानत के तौर पर साइन हुए हैं। तो ये नाजरीन बहुत बड़ी बात है कि जो नवाज शरीफ के भी दस्तखत मौजूद हैं, और जो उनकी कोशिशें थी वो आपको इल्म ही है कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी ये बार बार वहाँ जाते रहे, और ये जंग बंदी कराने में उनका बड़ा एक अहम किरदार रहा है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है। और नाजरीन, वो मामला जो इकट्ठे बैठकर साइन होना था वो मनसूख हो गया है। उसकी वजह क्या है नाजरीन? तो उसकी वजह ये है कि इकट्ठे बैठना, हैंड शेक करना, ये ईरान को नाजरीन गवारा नहीं था, ईरान को मंजूर नहीं था। क्योंकि अब भी जो जंग बंदी हुई है उसमें भी ईरान में कुछ सख्त लोग जो हैं, सख्त रवैया रखने वाले, वो बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि ये जंग बंदी जो है ये इन शराइत पर, या ये जंग बंदी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने हमारे जो रहनुमा पेशवा उनको शहीद किया। तो इस वजह से नाजरीन, ये नाजरीन जो पर्शियन बिल्लियाँ हैं ये घड़ी घड़ी कैमरे को हिला रही हैं। मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी आपको दिखाई थी, तो वो कैमरा हिल जाता है, तो ये इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ।
تو یہ ناظرین جنگ جو ہے اب ختم ہو چکی ہے، مگر ہم آپ کو یہ ضرور یاد دلائیں گے کہ نیتن یاہو کے ساتھ مل کر نیتن یاہو کی انفارمیشن کے اوپر یہ جو ہے یہ جنگ بندی جو ہے یہ انفارمیشن کے اوپر یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ اور شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ ایران پر اپنی رجیم چینج کرانے کے لیے یہ شروع ہوئی تھی۔ تو وہاں جو ہے یہ سوچا جا رہا تھا کہ عوام اٹھ کھڑی ہوگی اور ہمارا وہاں پر قبضہ ہو جائے گا اور ہم وہاں پر اپنی ایک حکومت قائم کریں گے۔ اور وہاں سے شروع ہوتی ہوئی پھر وہ جو یورینیم افزودگی تک پہنچی، پھر وہاں سے حالات یہ ہوئے کہ اب ایران کی پابندیاں بھی اٹھ گئی ہیں، ایران کو جو ہے وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ بھی مل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ایران کو ان کی سرحدوں کی پاسداری اور ایران کے لیے آئندہ کے لیے بھی جنگ بندی اور ایران کے لیے بہت بڑے فوائد جو ہیں ایران کو حاصل ہوئے ہیں۔ تو یہ ناظرین مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جو بڑے بڑے جو عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف جو کنویں میں گئے تو ان کو کنویں میں بھائیوں نے پھینکا تو مصر کی بادشاہی ان کو ملی۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ جنگ جو ہے وہ تو ہو گئی، اور ان کے روحانی پیشوا جو تھے انہوں نے تو قربانی دی، اور ناظرین ان کی قربانی کا صلہ جو ہے وہ بہت بڑا فائدہ جو ہے ایران کو پہنچا، اور دنیا بھر میں ناظرین فاتح کے طور پر ایران جانا جائے گا، اور تاریخ لکھے گی کہ ایک سپر پاور کو ایک اس ملک نے ہرایا جس پر عرصہ دراز سے پابندیاں عائد تھی ناظرین۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے ایران کی جانب سے۔ اور اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ناظرین تاحال ان کا راولہ کوٹ میں جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ جاری ہے، اور پھر اس پر بلاول بھٹو کا جو بیان ہے وہ آپ سن سکتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ان کا بیان ہے، وہ ناظرین سن لیں۔ اس کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے آپ آزاد کشمیر کا حکومت ہو، وفاق پاکستان ہو یا ریاست پاکستان ہو، اگر کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لے، پاکستان کی ریاست کو نشانہ بنائے، پاکستان کے ادارے کو نشانہ بنائے، تو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، ان کو قانون کا دائرے میں آ کے ان کا جرائم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہ وہ جو کشمیری احتجاج کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں، وہ نہ صرف پاکستان کو، پاکستان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ایسا کوئی درخواست دیتے ہیں آزاد کشمیر حکومت کو کہ جو ان کے خلاف نوٹیفیکیشن نکلا ہے اس پہ نظر ثانی ہو، تو میں پھر ضرور تمام سٹیک ہولڈرز آزاد کشمیر وفاق کے ساتھ مل کے بات کر کے اس پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا مطالبہ ہے جو متنازع بن چکا ہے، ہمیں ایک نارمل انداز میں اس پہ ڈبیٹ کرنا چاہیے۔ بندوق لے کر آ کے یہ زور پہ کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے ختم کریں؟ میرے پاس اتنا ووٹس ہے آزاد کشمیر کے اسمبلی میں، جب تک میں وہاں کنسنسس نہیں بنا سکتا اس پہ ترمیم نہیں لے کر آ سکتے۔ ایسے اتفاق رائے پیدا ہو کہ ہم مہاجرین کے نمائندگی پہ بھی اور مہاجرین کی ووٹ پہ بھی کمپرومائز نہ کریں، مگر ان کا اعتراضات دور کریں۔ تو یہ بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ وہ ناظرین انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کے ذریعے حل نکل سکتا ہے، مگر جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں اس پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ صورتحال جو ہے وہ انہوں نے بتائی، وہ آپ نے سنی۔ اور اس کے بعد ناظرین اب آ جاتے ہیں کہ ہم ناظرین آپ کو بہت بڑی جنگ اور بہت بڑا حملہ جو ہے وہ آخر میں سنواتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ بہت بڑے ناظرین فوٹیج ہیں اور بہت بڑے حملہ، تاریخی حملہ جو اب تک حملہ نہیں ہوا
اور کس ملک نے کیا اور کس ملک پر ہوا، اور اس کے فوٹیج جو ہیں وہ آپ کو ہم دکھائیں گے ناظرین۔ اور اتنا بڑا حملہ پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے ناظرین آپ ہانیہ جو ہے، جس کو سی ٹی ڈی نے بے گناہ جو ہے وہ قتل کر دیا، وہ بے گناہ قتل ہوئی، ماری گئی، وہ ان کے والد کا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے پہلی دفعہ آیا ہے، یہ آپ ذرا سن لیں۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد ہے، میں پرتھ کا رہنے والا ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں، ایک میری بیٹی تھی ہانیہ احمد جو 9 سال 2 مہینے کی تھی، ایک میرا بیٹا ہے جو آلموسٹ 11 سال کا ہے۔ ہم پاکستان آئے ہوئے تھے، ہم نے حج کیا، حج کی واپسی تھی ہماری 10th جون ان دا مارننگ۔ ہم گھر آئے، ہم سو گئے، اس کے بعد ہم شام میں اپنے انکل کی طرف جو کہ میرا فادر ان لا ہیں وہاں پہ ہم کھانا کھانے گئے، وچ از اگین 10th جون۔ ہم وہاں سے تقریباً 11:15 بجے وہاں سے نکلے، تو ہم نے ہمارے ایک اور انکل ہیں جو میری وائف کے ماموں ہیں، ان کے گھر پہ ہم نے تھوڑی سی چیزیں ڈراپ کرنی تھی۔ ہم ان کے گھر کے سامنے ہم نے گاڑی روکی، تو اتنی دیر میں 2 چور ہمارے پاس آئے، انہوں نے بولا کہ ہمیں ساری چیزیں دے دیں۔ ہم نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا، ہم ان کو ساری چیزیں جو ہمارے سامنے تھیں ہم نے دی۔ ابھی ہم دے ہی رہے تھے ان کو چیزیں، انہوں نے کچھ چیزیں ہم سے لیں۔ میرے بیٹے عفان احمد کو 2 گولیاں لگی ہیں، اس کو لوور جو بیک ہے، جو ہپ ہے، بٹک ہے، وہاں پہ گولیاں لگی ہیں۔ ایک بون نے، ایک گولی نے ہڈی کو شک کی ہے، فریکچر کی ہے، دوسری گولی نے اندر جا کے بلیڈر کو انڈیوس کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو گٹ ہے، جو آنت ہے، اس کے اندر ریپچر کی ہے، سوراخ بھی کی ہے، وچ مینز اس کی سرجری ہوئی ہے۔ ابھی وہ ڈینجرس سے باہر ہے لیکن پرولانگ پیریڈ ہے۔ عفان کو اباؤٹ 40 مل کا ہول ہے بٹک کے اوپر، اور میرے بازو میں اباؤٹ 30 سے 40 مل کا ہول ہے۔ AK-47 سے ہمیں مشین گنوں سے گولیاں ماری گئی ہیں۔ جو میری بیٹی ہیں ان کے ظاہری جو میں نے دیکھا وہ 3 سے 4 نشان تھے زخم کے، اور وہ موقع پہ ہی شہید ہو گئی تھی، ہسپتال پہنچنے سے پہلے وہ شہید ہو چکی۔ تو یہ ناظرین آپ نے ان کا بیان بڑا ایک پریشان کنا، اور جو ایک باپ ہے جس کے بچے ہوں گے تو وہ تو سن کر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طرح یہ لوگ اپنے یعنی آسٹریلیا سے آئے اور پھر وہ اپنے وہ جا رہے تھے عزیز و اقارب کے گھر، تو کیا سانحہ ان کے ساتھ پیش آیا اور کس طرح یہ واقعہ پیش آیا، یہ سارا سن کر جو ہے وہ دل دہلدار دینے والا اور انتہائی دکھی کر دینے والا یہ واقعہ ہے، اور یہ والد کا جو بیان آپ نے سنا ناظرین۔ اب آتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ سابقہ چل رہی ہے، مگر گزشتہ روز ناظرین بہت بڑا حملہ ہوا، اور آپ حیران ہوں گے کہ یوکرین جو ہے اس نے جو ہے روس پر، ماسکو پر جو ہے اتنا بڑا حملہ کیا کہ 555 ڈرون جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کیا گیا، ان کو ختم کیا گیا، اور 200 ڈرون جو ہے ماسکو کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اور ناظرین ایک ڈرون آپ اس کی جو ہے فوٹیج دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈرون آئل ریفائنری پر گر رہا ہے، مگر اس کو پہلے ہی جو ہے وہ انٹرسیپٹ کر کے انٹرسیپٹ کے ذریعے جو ہے اس کو ختم کیا گیا، اور وہ پھر جو نیچے گرا تو وہ بہت بڑی آگ جو ہے وہ وہاں اٹھی۔ تو ناظرین یہ ان حملوں کے نتیجے میں ماسکو میں کئی جگہ جو ہے وہ ڈرون گرے، تو وہ کتنا وہ جو ہے ناظرین کالا ایک طوفان جو ہے کالا، وہ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ جیسے کالے رنگ کا ایک طوفان ہو، اور وہ آئل کی جو ہے کالے رنگ کے آئل کی برسات نیچے ہوئی ناظرین۔ اور بہت بڑے حملے جو ہیں یہ پہلی بار یوکرین نے کیے ہیں، اور اب یہ جواز تو پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ جو روس ہے وہ کس طرح دے گا۔ یہ آپ کی سوچ ہوگی کہ یوکرین جو ہے اس نے اتنا بڑا جواز پیدا کر دیا ہے کہ اب تباہی کے مناظر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ جب روس اس کا جواب دے گا۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ روس کی پاور کا
اور روس کی طاقت کا اندازہ وہ آپ کو ہے ناظرین۔ تو ناظرین گزشتہ روز جو اپنا عمران خان کا ایک ہی کیس توشہ خانہ کیس ہے اور القادر ٹرسٹ ایک کیس اب رہ گیا ہے، اور اس میں جب وہ ان کے سلیمان صفدر ان کے وکیل ہیں وہ پیش ہوئے تو انہوں نے باہر آ کر کیا کہا یہ جو ہے یہ آپ ناظرین خود سن لیں۔ آج القادر کیس کی تقریباً 18ویں پیشی تھی چیف جسٹس صاحب کے پاس۔ اس سے پہلے ہم 16 پیشیوں پہ تو عدالت سے یہ درخواست کرتے رہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی ضمانتوں کی اپلیکیشنیں آپ سن لیں۔ انہوں نے ضمانتوں کی اپلیکیشن جب نہ سننے کا فیصلہ کیا اور مین اپیل لگانے کا فیصلہ کیا تو اسے ہم اسے اگریوڈ ہوئے اور ہم نے اس آرڈر کو چیلنج کرنا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو معلوم ہے نہ صرف عمران خان صاحب کی آنکھوں کا مسئلہ چل رہا ہے، ان کی اہلیہ کا مسئلہ بھی آنکھوں کا شروع ہے اور ان کو بھی بار بار ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو 3 دن پہلے بھی ہاسپٹل لے کر گیا گیا۔ اس کے بعد ان کو جو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے سولیٹری کنفائنمنٹ کا ایشو وہ بھی چل رہا ہے۔ جو آج مین ایشو تھا وہ یہ تھا کہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم نے ہائی کورٹ کو انفارم کیا کہ ہمارے پاس مقدمات لڑنے کے لیے تیاری تو پوری ہے مگر وکالت نامے نہیں ہے۔ وکالت ناموں کے بغیر ایک وکیل جو ہے وہ بالکل